अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मुराद अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्यास भी है, उसमें अनसर्टेनिटी भी है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हाल ही में आपने देखा कि वकला भी आपको सड़कों पे नज़र आए। आवाम के हुकूक़ की अगर बात करें, पब्लिक अवेयरनेस की बात करें, लोगों की डेली कमोडिटीज़ की बात करें, तो पॉवर्टी लाइन से बिलो जो स्टैंडर्ड हो गया है आम आदमी का। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और इंटरनेशनली जो गज़ा के हवाले से हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है कि उनको वहाँ के लोगों को सेटल करेंगे हम। सऊदी अरेबिया का भी ऑप्शन है, जॉर्डन का भी, इजिप्ट का भी, और अरब लीग का इजलास भी होने वाला है। UN सेक्रेटरी जनरल ने भी उसकी मुखालफत की है। तो ट्रंप का प्लान दुनिया को किस तरफ लेके जा रहा है? क्या अगर खिलाफत का निज़ाम होता जो 1924 में डिक्लाइन हुआ, उसके बाद से फ़लस्तीन और दीगर इश्यूज़ हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत हुए, तो हम क्या रिवाइवल कर सकते हैं किसी तरह इकट्ठे? मिनिमम किसी चीज़ पे तो मुस्लिम वर्ल्ड टुवर्ड्स उम्मा कब जाएगी? इन तमाम इश्यूज़ को लेके हम जिस शख्सियत को दावत दी है, शोबे के एतबार से वकील हैं, लेकिन बड़ा इंसाइटफुल उनका थॉरो रिसर्च होता है मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को लेके। पॉलिटिकल डायनामिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटीज़ में उठना बैठना है उनका। बहुत सारी चीज़ें उनसे ढकी छुपी नहीं हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी गहरी नज़र रखते हैं। मेरी मुराद हाफिज़ एहसान एडवोकेट साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ये बताइए कि पिछले दिनों हमने आपकी फ्रेटर्निटी जो क्लब है उनको, बल्कि मैं गुज़र रहा था तो देखा वकला और पुलिस के दरमियान वहाँ पे एक डायलॉग भी हो रहा था। खैर, सरे राह चलते चलते वो क्लिप्स हमने देखे। तो क्या समझते हैं, मोटिव क्या था? कोई नई वकला तहरीक आएगी और उसका एजेंडा क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। जिस तरह मुआशरे के अंदर सर्टन आपके सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी होते हैं वो बड़े वाइब्रेंट होते हैं, जिस तरह जर्नलिस्ट बड़े वाइब्रेंट हैं, इसी तरह आपके लॉयर्स बड़े वाइब्रेंट होते हैं, या उसके बाद जो आपके लेबर्स यूनियंस के अंदर लोग होते हैं वो बड़े वाइब्रेंट होते हैं। और कोई भी एक ऐसा इशू आए, चूँकि इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी की जॉब नहीं कर रहे होते, प्रोफेशनल्स लोग आते हैं, पर्टिकुलरली लॉयर्स और जर्नलिस्ट जो हैं, तो उससे फिर ये है कि कोई ना कोई चीज़ का जो है वो एक स्टैंस जो है वो आता है। ठीक। और उस स्टैंस के अंदर जो है, चूँकि फिर अगला हमारा मिजाज ये है कि बजाय ये है कि हम सर्टेन प्लेसेस पे चले जाएं, या हम अपनी कलम के साथ या अपनी ज़ुबान के साथ कुछ चीज़ बात करें, लेकिन उसके अंदर चूँकि हमारा एक ट्रेंड ये है कि थोड़ा सा हमने असर्ट करना है, और उस असर्ट करने से ही ख़बर बनती है। ठीक है। और ख़बर बनाने के लिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है 10-12 साल से जिस तरह है, कुछ गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, कुछ लोग भी जो हैं कि वो समझते ये हैं कि अगर थोड़ा सा हम इसको रिएक्ट करेंगे तो शायद हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा क्या सुनी है? जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इसलिए है कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, रूल ऑफ लॉ के लिए बात करते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात है। आपका इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ जो है वो उस लेवल तक आना चाहिए कि आपके एहतजाज के अंदर डिसेंसी भी रहे, और आपको जब आप लोग आपको देखें तो उससे ये मतलब ये निकले कि यार ये उस मुआशरे के अंदर लोग हैं जो एक रूल ऑफ लॉ पे बिलीव भी करते हैं। अब ये है कि जो ये जिस कॉन्टेक्स्ट पे आपने बात की है वो ये है कि 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है। डेफिनेटली कुछ लोग उसकी फेवर के अंदर हैं, कुछ फेवर के नहीं, और ये एक नेचुरल चीज़ उसके अंदर आता है। उसमें लॉयर्स का भी एक तबका है कि कुछ कहते हैं कि ठीक है, कुछ कहते हैं ठीक नहीं है। लेकिन इस मूवमेंट के अंदर जो है वो चीज़ ऐसी आई है कि चूँकि अब हमारे लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग या लीडर्स भी उसके अंदर आते हैं, तो फिर पार्टी लाइन जो है उसको भी टो किया जाता है। एग्जैक्टली। उस टो करने के अंदर ये है कि चूँकि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लॉयर्स विंग्स बने हुए हैं, तो फिर वो लॉयर्स विंग्स जो हैं वो पार्टी पॉलिसी को टो करते हैं उस चीज़ के अंदर। मैं ये समझता ये हूँ कि एहतजाज करना बिल्कुल हक़ है, मुनासिब है, करना चाहिए, लेकिन एहतजाज की वो इस तरह का किया जाए कि जिसके अंदर आपकी आवाज़ तो पहुँचे, लेकिन साथ साथ डिसेंसी जो है वो रही जाए। तो ये 22 अक्टूबर से जब से आया है, उसमें मैं समझता ये हूँ कि इसमें कोई राय नहीं है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास
لیجسلیشن کی یا امینڈمنٹ کا اختیار ہے اور اس کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر سکتا. اس میں بھی کوئی رائے نہیں ہے دوسری کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کی پار ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو لا یا امینڈمنٹ کرتی اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ لا یا آپ کی امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے تو صرف اس بنیاد پہ کہہ دینا کہ جی ہم اسے مانتے نہیں ہیں اور ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ شاید انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، تو وہ بات مناسب نہیں ہے. اب ایک امینڈمنٹ آئی ہے، آپ کو اچھی ہے یا نہیں لگے، کچھ پولیٹیشنز کو اچھی نہیں لگتی، لائرز کا بھی حال ہے. حالانکہ ہمارے 2 الیکشنز ہوئے ہیں جس کے اندر آپ کا پاکستان سپریم کورٹ بار کا ہوا ہے، اس کے اندر جو میجورٹی ہے وہ انہی کی جیتی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. چونکہ ہمارے لائرز کے اندر 2 گروپس ہیں، ایک گروپ اگر ایک سائڈ پہ ہے تو دوسرے نے دوسری طرف جانا ہی ہوتا ہے. لیکن کیا یہ جو آئینی ترمیم آئی ہے اس کے پروسیس کے اندر جو چیزیں آگے گئی ہیں اس کو ہم نے چوک یا چوراہے میں طے کرنا ہے کہ اس کا پراپر فورم آپ کی عدالتیں ہیں. اور وہ عدالتیں یہ ہیں کہ جو ساری کی ساری یہ ججز وہ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو تھے وہ آپ کی سپیریئر کورٹس کے اندر یا جوڈیشری کے اندر آئے تھے. لیکن چونکہ ہم لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے اندر اپنی مرضی کے مطابق، خواہشات کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں تو پھر ہم لا کو بھی ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، ہم انسٹیٹیوشنز کو بھی ڈسکریڈٹ کرتے ہیں. ہم اس کے بعد جو آپ کے ججز ہیں، اس میرا جج، آپ کا جج، وہ ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ ایک 3 ماہ سے پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب مسٹ ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یا پاکستان کا جو قانونی نظام ہے یا پاکستان کا جو جوڈیشل ڈیلیورنس کا نظام ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا. اس کے لیے میجر آپ کو چینجز یا سرجری کرنی پڑے گی. پارلیمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، جوڈیشری کو اپنا، اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ ہمیں پرسنالٹی سے نکل کے انسٹیٹیوشنز کی طرف جانا پڑے اچھا، گا. میں ایک چیز یہاں پہ آپ سے، کیا یہ فیزیبل ہے؟ چونکہ ریسرچ پیپر میرا ریسرچ سے بھی تعلق ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے. جو نظام قضا ہے اسلام کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں، چلے وہ تو ایک آئیڈیل ہے، خلافہ سسٹم میں قاضی تھے مختلف، تو کیا ہم اپنے ٹیریٹوریل قاضی یعنی ٹاؤن کے لیول پہ بھی قاضی، جو ہمارے اسکالرز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے، لا کالجز سے گریجویٹس نکل رہے ہیں، ہم ان کو ٹریننگ کروا کے وہاں اس علاقے کا، اس محلے کا، اس کا قضا کا منصب اسے دے دیں، ریاست بھی آن کرے، اور وہ بوجھ نہیں اتر جائے گا اپر کورٹ سے اگر وہ قضا کا سسٹم جو ہے وہ ٹاؤن لیول تک، یو سی لیول تک چلا جائے، چلے تحصیل لیول تک چلا جائے، ٹھیک ہے، اس میں قاضی دیوانی اور فوجداری مقدمات کے بیٹھے ہوں اور وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تحت، جو میکنزم کے تحت ریزالو کریں، تاکہ وہ برڈن جو ہے نا لاکھوں مقدمات کا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بڑے مقدمات کو لے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں تقریباً 25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں مجھے اس جوڈیشل جو آپ کا پروسیس سمجھیں یا جوڈیشل آپ کا جو کیریئر ہے اس کے اندر آئے ہیں. اس میں میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ بڑا واضح اس کے اندر کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے عدالتی نظام کو کیری کیا ہوا ہے کہ ایک انگریز کا آؤٹ ڈیٹڈ، فرسودہ اور کلونیل سسٹم جو ہے کہ جس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ ہم نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو غلام کرنا ہے اور ان کے اوپر ملٹی ٹیئرز لوگ جو ہیں انسٹیٹیوشنز کے اندر یا اتھارٹیز کے اندر بٹھانے ہیں تاکہ چلتا رہے اور اس کی ساری زندگی جو ہے نسل اس در نسل در نسل چلتی رہے اور الٹیمیٹلی جو ہے اس کی توجہ جو ہے وہ ہماری اس جو ہم نے اس ملک کو ٹیک آن کیا ہوا ہے ایز اے کلونیل پاور کے طور پہ وہ دیکھا نہ جائے. اور اسی لیے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1860 کے بعد جب 1898 کے اندر لارڈ میکالے نے وہ بنایا تو ایک ایجوکیشنسٹ تھا، تو اس کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے ایسا نظام دینا اس پروسیجر کے اندر کہ ملٹی ٹیئرز والا ہو اور یہ لوگ جو ہیں ہماری طرف نہ دیکھے بلکہ آپس میں لگے رہے. دوسرا، انگریز کا جو فرسودہ نظام کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انگریز نے اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایبسلوٹ اتھارٹی جو تھی وہ چند جو آپ کے ادارے تھے ان کے ہاتھ کے اندر دی، اور ان اداروں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ذلیل بھی کروایا گیا اور ان اداروں کے ذریعے جو ہے وہ پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ اسی کے اندر رہیں اور ریاست ان کو استعمال کرتی رہی، یعنی کہ انگریز کا سسٹم. مثلا انہوں نے جو تھانے دار تھا اس کو اتنی کو انبریڈل پار دے دیں
نہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی، نہ اس کا کوئی نظام، نہ کچھ جس کو پکڑ دھکڑ اندر ماردار تاکہ اس کا رو بھی رہے اور اس کا پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ پٹواری کا نظام جو انہوں نے دیا کہ پٹواری کے اندر آپ کو ایسا ان کے پیچھے لگایا اس بتی کے پیچھے کہ پٹواری جو ہے وہ آپ کے لیے انہوں نے ایک ایسی شخصیت کھڑی کر دی کہ اگر پٹواری نہیں آپ کے ساتھ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک ڈی سی آفس جو تھا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر ضلع کا مالک جو ہے وہ ڈی سی، آپ سنیں نا آج بھی کہتے ہیں کہ ضلع کا مالک ڈی سی ہے یا ضلع کا مالک جو ہے وہ ایس پی ہے، وہ سارے کا سارا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو کنٹرول کرنا تھا، اور اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں تھی۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ جب پاکستان بنایا تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے کیری کر لی۔ ہم نے 1935 کا ایکٹ بھی کیری کر لیا، ہم نے اس بیوروکریٹک سٹرکچر کو بھی کیری کر لیا، ہم نے یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی کیری کر لیا، اور وہ چلتے چلاتے جو ہے جن لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے انہیں وہ پروٹیکٹ کرتا رہا، اور اس پروٹیکشن کے بعد آج ہم نہج پہ اگر یہ نظام اتنا ہی ڈاکٹر صاحب اچھا ہوتا جس کی طرف میں اور آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو برطانیہ نے اپنے ملک کے اندر اس نظام کو کیوں نہیں لگایا یا کیوں نہیں ریٹین کیا یا کیوں نہیں چینج کیا؟ ایون یہ ہے کہ ان کے جو بیوروکریٹ یہاں پہ کام کر رہے تھے اور جب پارٹیشن آئی تو انہیں واپس جو گئے وہاں پہ، چونکہ گورے جو ٹاپ پوزیشنز کے اندر تھے، تو ان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوئی، اور اس ڈیبیٹ کے اندر ہوا کہ ان کا ہم نے کرنا کیا ہے جی، اور طے یہ ہوا کہ جی یہ چونکہ جس کام کے لیے ٹرین کیے گئے تھے یا جہاں پہ یہ سرو کر کے آئے تھے، یہ اب جگہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے بینیفٹس دے کے فارغ کیا، اور انہیں ری امپلائی جو ہے اس سسٹم کے اندر نہیں کیا۔ تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے یا وہ چیزیں جو ہیں جس نے ساری ان چیزوں کو نئی سمت کی طرف لے کے جانی تھی، جو ہم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قائد اعظم نے بذات خود کہا کہ جی ہم ایک ایسا نظام ایسا ملک چاہتے ہیں کہ جو ایک اسلام کی لیبارٹری کے طور پہ کام کرے، اور وہاں کے اوپر ایسی چیزیں آئیں جو دنیا کے اندر اگزامپلز بنیں۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو اس ملک کے کرتا دھرتا تھے وہ اس جو سمت تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تھی اس کی طرف نہیں گئے، یا جس طرف آپ نے کہا، دیکھیں نا کہ اگر آپ نے اس ملک کو کنٹرول کرنا ہے یا چلانا جو ہے تو بنیادی شرط جو ہے وہ ڈیولوشن آف پاور ہے، وہ چاہے آپ کی فائنانس کی ہے، چاہے آپ کی ایڈمنسٹریٹو کی ہے، چاہے آپ کی انصاف کی ہے، اور وہ جو ڈیولوشن کے ساتھ ساتھ انسٹنٹ رسپانڈ ہے، یہی ریاست ہے نا۔ دنیا کے اندر جو ریاست کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک جو ٹیریٹوریل ایریا ہے یا اس کی زمین ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ڈیولوشن پلان کے خالق آپ ہیں، عریف، نقیب، نجبہ، یہ ٹائٹل ہوتے تھے، اور خلفائے راشدین میں بھی عمال تھے، حکام تھے، صاحب السوق، مارکیٹ کے ریٹس چیک کرنے والا، وہ جو لوگ جو اسلامی قانون شریعت کو سارا چیز جانتے تھے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہمارے پاس اتنی کمپیٹنٹ لاٹ موجود ہے پاکستان کے اندر، وکلاء کی کمیونٹی کو دیکھیں، جرنلزم میں دیکھیں، اکیڈیمیا میں دیکھیں، کریم ہے ہمارے پاس، یہ ہمارا برین ہے، ٹیلنٹڈ لاٹ جو کہیں نہ کہیں ڈیلیور کر رہی ہے، ملک چل رہا ہے، تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ، آپ وکیل ہیں، آپ کی 25 سال پریکٹس ہوگی، ٹھیک ہے، کمپیٹنٹ لاٹ۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وکلاء جب ایک ایکسپیرینس ہو پھر جو جج لگتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کا ہوتا ہے، ایج ہوتا ہے، تو اس کی کمپیٹنس دیکھی جاتی ہے یا صرف پولیٹیکل ایفیلیشن پہ اوپر جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو میں صرف جو آپ کا پہلا تھا پھر میں اس کی طرف آتا ہوں، یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی جو ہمارا ایریا تھا 4 ساڑھے 4 5 کروڑ کے قریب تھی جی۔ اب ہم 25 کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ کیسے ملک کو جو ہے اس بیوروکریٹک یا سٹرکچر کے ساتھ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو ہے کہ ملک چل سکے، نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے آپ کو ٹاؤنز، کمیٹیز، تحصیلز کے اندر جانا پڑے گا، آپ کو اس ملک کے اندر صوبے بنانے پڑیں گے، جو ڈویژن آف پاور ہے آپ کو کرنی پڑے گی، گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا، اور وہ جتنی دیر نہیں آئے گا، آپ کو شاید آپ بھی اس میں ہوں کہ جب جنرل مشرف کا دور آیا تھا تو 2001-2 سے لے کے 4-5-6 تک اور 9 تک وہ چیزیں رہی تھی جو آپ کی ڈیولوشن تھی، آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنی،
پولیس کا ایک بنا، اس کا آپ کو ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نظر آیا، ڈیولپمنٹ کے اندر آیا، لوگوں کی پبلک پارٹیسپیشن کا. کی جو فیسلٹیز دیکھیں، عام انسانوں کا معیار زندگی بلند تھا. کسی بھی پارٹی کا بندہ کہتا ہے وہ دور بہتری، وہ بہتر تھا. چاہے موبائل انڈسٹری ہے، ریئل اچھا، اسٹیٹ اس ہے، کے جو اندر بھی. آپ کے جو اسٹیٹ ریسورسز کی پلفرش تھی وہ کم تھی کہ نیچے تک اس کا تھا. دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ اندر کے یہ آیا تھا کہ آپ نے ایک لوکل اونرشپ کا ڈالا کہ جناب آپ کا ناظم، آپ کا پیسہ، آپ کی کام پریورٹیز، ہوئے بھی آپ ہیں. اسے کریں گے، اور کام بھی اس کے اندر ہوئے. اور اس لیول، کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک پیسہ اور ایک طاقت دی. وہ دونوں چیزیں جو ہیں پہلے سینٹر نہیں چھوڑتا تھا، جب 18ویں نیچے ترمیم تک آئی گئی. وہ اب پروونس کے اندر چلا گیا، وہ نہیں ہے. اس نظام کے اندر یہ دونوں گئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ایم این ایز جو تھے یا ایم پی ایز جو تھے، انہوں نے سیٹس چھوڑ کے جو ہے وہ تحصیل ناظم یا ڈسٹرکٹ ناظم بنے، چونکہ فنانس اور پار جو تھی وہی تھی، پھر پبلک سے ڈائریکٹ پبلک انٹریکشن. ڈائریکٹ انٹریکشن تھا. اچھا، ایک یہ ایسپیکٹ. دوسرا جو ایسپیکٹ ہے جس کے اندر آپ نے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ایک گریٹ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ جانا جاتا ہے، ان کی جو ایک بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ کسی شخص کو لگاتے تھے تو اس کا پورا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا جی، اس کی سارے کریڈینشلز کو، اس کی پرفارمنس کو، اس کے ٹریک ریکارڈ کو، اور کہتے ہیں کہ 5-6 ماہ جو تھا وہ اس پروسیس کے اندر رہا تھا. چونکہ حضرت عمر سے بہتر انٹیلیجنس سسٹم کسی کا نہیں تھا، حضرت عمر فاروق سے بہتر کسی کا لا انفورسمنٹ نہیں تھا. آپ دیکھیں نا کہ اس لیول کا تھا کہ ایک گھر کے اندر عورت بیٹھتی ہے وہ بھی اس چیز کا ہے، اور ایک اگر جا کے بارڈر کے اوپر آپ کا سپہ سالار جو ہے وہ بھی لڑتا ہے تو اسے بھی پتہ تھا کہ عمر مجھے دیکھ رہا ہے یا عمر مجھے آواز دے رہا ہے. اور پھر اس دور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی ایکسپینشن کی، چونکہ جتنی جب آپ ایکسپینشن میں جاتے ہیں تو آپ کی ایڈمنسٹریشن لوز ہوتی ہے، چونکہ آپ نے آگے جا رہے ہیں اور آپ وہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے کیا. تو بنیادی اس کے اندر چیز یہ تھی کہ دیکھیں کہ جس کو لگاتے تھے یا ہوتا تھا اس کا پہلا تھا کہ فجر کی نماز تم نے جو ہے وہ جو علاقے کی مسجد ہے یا جو تم نے کرنی ہے، جمعہ تم نے پڑھانا ہے. یعنی کہ ایسی کمپلشن تھیں، اور وہ جہاں بیٹھا ہوتا تھا اس سے یہ پتہ ہوتا تھا کہ بھائی صاحب میں نے کوئی بھی اس طرح کا کام کیا تو حضرت عمر فاروق کا جو نظام انٹیلیجنس ہے وہ اسے پکڑے گا اور اسے بتائے گا. اور کچھ کو حضرت عمر فاروق نے ایگزمپلری جو ہے چیزوں کے اندر کیا. تو وہ چیز تو سکسیسفل کیوں آیا؟ ایکسپینشن آئی، ایڈمنسٹریٹو آیا، لا اینڈ آرڈر کنٹرول کیا، آپ کے جو ہے خوشحالی اس کے اندر آئی. خود کو اکاؤنٹیبل کیا سب سے پہلے کہ کسی نے پوچھا کہ جی آپ کا جو قد ہے اس کے مطابق یہ 2-4، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اتنا انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا کہ آپ خلیفہ سے پوچھ سکتے ہیں اور پھر خلیفہ سب سے پوچھ سکتا ہے. پہلے خود اکاؤنٹیبل کیا، پھر آگے کے کیا. اور اس دور کی اگر آپ ساری اپوائنٹمنٹس دیکھیں تو یہی وہ بنیاد تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہی واز دا موسٹ سکسیسفل ایڈمنسٹریٹر جو ہے، جو آپ کی یہ ماڈرن ساری ورلڈ ہے اس کے اندر وہ آئے. اور آج بھی ان کی جو ریفارمز جو ہیں عمر لاس وہ کے عمر نام لاس کے نام سے جو ہیں دنیا انہیں ریکگنائز کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ آئے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس سے میرے ملک اور میرے لوگوں کی بھلائی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں میں کلیئر ہیڈڈ ہوں کہ میں نے جانا ادھر ہے اور میں ادھر جا کے میں کرنا کیا چاہتا ہوں. نمبر 3 اس کے اندر یہ آتا ہے کہ میں جس پار کو ایکسرسائز کروں اس سے میں سینٹرک پار سے نکال کے اس پار کو میں ڈیوالو کروں نیچے، اور اس کے لیے میں بندے جو ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے وہ لے کے آؤں. اگر آج 4 چیزیں یا جو میں نے جس ان ایگزامپلس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس جو آپ نے پوٹینشیل پہ بات کی ہے نا، اس ملک کے اندر آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ملک کا ٹیلنٹ کتنا ہے اور آپ کے ملک کے ریسورسز کتنے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ڈکلائن کیا ہے. اور وہ ڈکلائن جو ہے آپ کو جوڈیشری میں بھی آ رہا ہے، گورننس میں بھی آ رہا ہے، ایجوکیشن میں بھی آ رہا ہے، ہیلتھ میں بھی آ رہا ہے، سروسز کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. اب یہ جو میں اور آپ بات کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کو پوچھ لیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنا ایجوکیشن سسٹم کس طرح بہتر کرے.
آپ ابھی کمپیوٹر کے اندر ڈالیں، کمپیوٹر آپ کو 10 چیزیں بتا دے گا AI ڈیپ سی کب آ گئی؟ کہ جی یہ آپ کریں. پاکستان اپنی عدالتی نظام، تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر چین نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے، UAE نے اپنے ڈیزرٹس کو کہاں تک لے چلیں گے، امریکہ جو ہے وہ آپ کا مائیگرنٹ ایک کنٹری ہے، اس نے کہاں کیا ہے، یا آپ آسٹریلیا یا فرانس ہے یا برطانیہ ہے. اگر بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم نے اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام مملکت قائم کرنا ہے کہ جس کے اندر قانون کے نیچے سب ہوں گے، ایکول اپرچونٹی آئیں گی، اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے وہ آئے گا اس چیز. اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات. میں ابھی رپورٹ پڑھ رہا تھا ٹرانسپیرنسی کی اور مختلف اداروں کی. ٹاپ دنیا کے جو انوویٹرز اور جنہوں نے کریٹیوٹی کا برانڈ رکھا ہوا ہے، 12 لوگ تھے. ان میں سے 5 پاکستانی ہیں، 4 انڈین ہیں، اور باقی یورپین جو ممالک، یعنی اس حد تک ہے. اب آتا ہوں، آخری سوال ہے آپ نہیں، سے. اس سے ایک اور چیز ایڈ آن کر لیں. وہ ایڈ آن یہ کر لیں کہ میں جب باہر پڑھنے گیا اور امریکہ کے اندر میں گیا، تو انہی دنوں کے اندر یہ جو آپ کا ہم نے اپنے نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس کیے تھے، جو آئے تھے، تو دنیا حیران تھی کہ ایک طرف آپ کا جو لیول آف ایجوکیشن ہے، یا آپ کا لیول آف پراسپیرٹی ہے، یا آپ کا لیول آف پاورٹی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو موسٹ سپرسانک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ آپ دیکھیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بیسٹ برین، آپ کے پاس دنیا کی بیسٹ جو آپ کی چھٹی آرمی ہے جو آپ کے پاس ہے، ان ٹرمز آف ڈیلیورنس، ان ٹرمز آف پروفیشنلزم. ٹیکنالوجی. آپ نے دنیا کے بہترین JF-17 تھنڈرز بنائے ہیں، آپ نے دنیا کے بہترین میزائل ٹیکنالوجی کے اندر آپ گئے ہیں، آپ نے دنیا کے اندر جو ہے آپ کا جو اپنا اس کا نظام ہے آپ کا نیوکلیئر کا، وہ دنیا کے اندر دنیا آپ کو مانتی ہے کہ اس کی سمارٹ ٹیکنالوجی سے لے کے آپ اس کی میکسیمم ٹیکنالوجی جو ہے آپ اس کے اندر گئے ہیں. اور سب سے زیادہ جنگوں کا، انسرجنسیز کا مقابلہ ہماری مقابلہ آپ فوج دیکھ نے لینا کہ دنیا آپ سے لیسنز لیتی ہے نا، کہ جو آپ کا ایک کنٹینیوس پروسیس کے اندر ہے. ایک آپ کا وہ ایکسٹریم ہے کہ مطلب دیکھیں کہ انڈیکس کے اندر پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا میں 6 نمبر پہ ہے، اور اس سے بعد کے اندر آپ کے یورپین کنٹریز یا وہ سارے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہی ہے نا، یہی ملک کے لوگ ہیں نا، ساری چیزیں. اگر ہم اپنے ملک کے اندر یا اپنے اداروں کے اندر جو ہے میرٹ بیس اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، ایجوکیشن کو لے جائیں. میں کہتا ہوں کہ 10 سال کے لیے اس ملک کے اندر ایمرجنسی لگنی چاہیے ایجوکیشن کی. ہمیں پڑھانا چاہیے اپنے بچوں کو. ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے پاور سینٹرک کی بجائے جو ہے ہمیں کاؤنٹیز کی طرف جانا چاہیے. انصاف کا نظام جس طرح آپ نے کہا ہے، یہاں کے اوپر جو ہے ہر محلے کے اندر جو ہے وہ ایک قاضی بیٹھنا چاہیے، یا آپ کا ایک جج بیٹھنا چاہیے کہ جی کسی کا جو بھی مائنر ایشوز ہیں آپ اس کو EDR کے ذریعے ریزالو کریں. آئیں جی، بیٹھیں جی. اور اس میں یہ ہے، میں پڑھ رہا تھا خلافت راشدہ میں، یہ آپ وسلم کی حدیث بھی ہیں، جج کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے. میں بڑا حیران رہ گیا. فقہا کی تصریحات انہوں نے پڑھا کہ اتنا مالا مال کرو، پرائم لوکیشن پہ اس کا گھر ہو، اس کی سیکیورٹی، کہ وہ بے نیاز ہو جائے کسی قسم کے لالچ سے، پھر فیصلہ کرے آپ رائٹ ہو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، وہ ججز اتنی مرال دیتے. بھائی یہ کہا گیا ہے نہیں، لیکن ڈسیزن ان کا نہیں، بولتا ہوں. لیکن یہ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو سویڈن کنٹریز ہیں جن کا جسٹس کا نظام جو ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو دنیا میں ٹاپ کے اندر نظر آتی ہیں. انہوں نے جو بورو کیا جسٹس سسٹم جو ہے، جو آپ کا محتسب کا نظام تھا، وہ انہوں نے ٹرکش سے بورو کیا. وہ جب بادشاہ جو تھا، جب اسے وہاں سے نکالا گیا تو وہ ٹرکی آیا، تو ٹرکی آ کے پھر انہوں نے جب اسے پناہ دی، تو وہ جب ان کا سسٹم دیکھنے جاتا تھا یہ سارا تھا، تو اسے ایک چیز پسند. اسلام کے اندر ڈاکٹر صاحب انصاف جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ انصاف جو ہے جب آپ کریں تو آپ کے اندر جو ہے نہ ڈر ہو، نہ آپ کے اندر اس چیز کا ہو کہ آپ بائسنس نے بھی نہ ہو. فیور کرنی، فیئر اور فیور کا کوئی کون. اور جو دوسرا ہے وہ انسٹنٹ جسٹس ہے. اگر آپ نے معاشرے کے اندر چیزوں کو بیلنس کے اندر لے کے آنا ہے تو آپ کے اب ہمارے ملک کے اندر جو ہے 1-2 نسلیں لگ جاتی ہیں، 22-24 سال لگ جاتے ہیں، 10-15 بندہ سال مر آپ کے گیا ہوتا ہے، بعد میں بندہ جب پیشی ہوتی. پیشی لگتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی ہمیں اسے بری کرنا چاہیے. تو پوائنٹ آف کنسرن نیچرل ڈاکٹر صاحب اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارے کرتا دھرتے، اور آپ کو بظاہر اس وقت آپ کی پارلیمنٹ ہی نظر آتی ہے کہ جو آپ کا ایک سسٹم ہے انہیں اب تھنک اوور کر لینا چاہیے
کہ یار اناف از اناف. اچھا ہمارا وقت ایک منٹ میں چونکہ آپ کی بڑی محبت ہے آپ تشریف لائے. ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ غزہ کے حوالے سے دنیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے, یو این نے بھی کہا ہے غیر منصفانہ. یہ ایک قسم کی ایتھنک کلینزنگ نہیں ہے کہ ان کا وطن اصلی بھی ہے وطن سکنا بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں انہیں باقی جگہوں پہ سیٹل کریں, باقی دنیا کے لوگ وہاں ٹورزم کے لیے جا سکتے ہیں, فلسطینی نہیں جا سکتے. کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو پچھلے کئی دہائیوں سے پیلسٹائن کے ساتھ اور اسپیشلی جو آپ کی 1967 کی وار ہوئی تھی, عرب اسرائیل اس کے بعد عرب اسرائیل کی یہ سارا جو اٹراسٹیز کا سلسلہ تھا, اور جو ابھی پچھلے 1-1.5 سال کے اندر ہوا ہے کہ جو انہوں نے جس قسم کی بمبارڈمنٹ کی, 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے, 80,000 سے زیادہ جو لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور آپ اگر ان کے امیجز دیکھیں تو آپ کو اس سے کھنڈر چیزیں جو ہیں. کل ترجمان غزہ میرے پاس آئے شو میں, اپڈیٹ بھی کر لوں. وہ کہہ رہے تھے کہ 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں اور 30,000 بندہ ابھی بھی بچوں سمیت ملبے تلے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ دیکھیں نا کہ آپ اس لیول کے اوپر آپ کی چیزیں گئی ہیں. اب وہ غزہ ہے کتنا کو؟ وہ غزہ ایک سٹرپ ہے. ایک طرف سمندر ہے, ایک طرف اسرائیل ہے, ایک طرف جارڈن ہے آپ کا, ایک طرف وہ سٹرپ کر کے آگے آپ کا مصر والی سائڈ سینا کا بارڈر وہ اس کے اندر وہ نکل جاتا ہے. یار جتنے آپ نے بم مارے ہیں وہاں پہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں کے اوپر جو ہے وہ ایک کمزوری جو ہے وہ ہماری اسلامی ممالک کی آئی ہے. وہ اگر کمزوری نہ ہوتی اور اس کا ہاتھ جو ہے پہلے ہی دن یہ روک دیا جاتا, یا اسے احساس اس چیز کا ہوتا کہ میرا کوئی ہاتھ روکنے والا ہے, تو آج یہ نوبت نہیں آنی تھی. اور اس کے اندر ابھی بھی اگر عرب لیگ کی کانفرنس ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ سٹیٹمنٹ سے نکل کے جو ہے وہ پریکٹیکل چیزیں جائیں. اور پریکٹیکل اگر سارا اسلامی ممالک جو ہے, آپ ان کے ذرا ریسورسز کا دیکھ لینا. آپ کے پاس اسلامی ممالک کے اندر چند ممالک ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی بہترین فوج بھی ہے, جن کے پاس بہترین ٹیکنالوجی بھی ہے, اور جن کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ بھی ہے. اگر یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہوں, اور ایک ایسا کنٹری جو ہے جو جس کی بنیاد ہی اللیگیلٹی کے اوپر ہے, جس کی ایگزسٹنس ہی اللیگیلٹی کے اوپر ہے, اور وہ اس طرح کا چیلنج کرتا پھرے, جب اس کا جی چاہے وہ بچے شہید کرے, جب اس کا جی چاہے وہ عورتوں کو شہید کرے, جب اس کا جی چاہے کہ وہ جا کے جو ہے وہ ہاسپٹل نہ دیکھے. یہ دنیا میں کبھی اس طرح ہوا ہے؟ وہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی ممالک جو 50 سے زیادہ ہیں, انہیں اب فیصلہ کر لینا چاہیے, انہیں اپنی اب ریڈ لائن ڈرا کر لینی چاہیے. آج اگر ہم یہ ریڈ لائن ڈرا کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری یہ ریڈ لائن ہے, میرا خیال ہے ٹرمپ بھی نہیں آئے گا, یہ نیتن یاہو بھی نہیں آئے گا, اور کسی اور کو جرت نہیں ہوگا. یہ ہمارے اندرونی کمزوری ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ شاید ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے افسوس تو کرتے ہیں لیکن ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنتے. وہ حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکل سٹیپس جو ہے میرا خیال ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں. بہت شکریہ حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب. مختصراً ناظرین گفتگو آپ نے سنی. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. حافظ صاحب نے کہا سبجیکٹ اسپیشلسٹ. پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, برین کو روکنا ہوگا, اپنے ریسورسز کو اکٹھا کریں. اور قذاب کے سسٹم پہ بڑی خوبصورتی سے خلافت راشدہ کی مثالیں آپ نے دی. وہ قاضی اپوائنٹ ہوں, ینگ ٹیلنٹ جو ہے اس کی بھی کھپت ہو, اور سپیڈی جسٹس ہو, انسٹنٹ ہو, اور فوری اور سستا انصاف جیسے ہم کہتے ہیں وہ عوام کو میسر ہونا چاہیے. اور امہ کی جب بات کرتے ہیں تو مسلم ورلڈ ٹورڈز امہ, عرب لیگ کی کانفرنس کا انہوں نے ذکر کیا. اکٹھے ہوں گے, پریکٹیکلی لفاظی سے نکلنا ہوگا, پریکٹیکل جو اپلیکیشن ہے اس کی طرف بڑھنا ہوگا, کیونکہ غزہ اوپن ایئر قبرستان کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہے. تو آپ کی تمام محبتیں جو آپ ہمیں میسیجز کے ذریعے بھیجتے ہیں پوڈ کاسٹ کے بعد, وی لاگ کے بعد, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان مشاہیر کو, شخصیات کو آپ کے سامنے پیش کریں, ان سے آپ بھی لرن کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.